औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, नौजवानों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकतें ही बरकतें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों तक शेयर भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आज आपको जो अमल बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त अमल भी है और आसान अमल भी है। आज जनाब हम जो वीडियो बनाएंगे, जुल्फ़ाम, परियों की मलका, 7 कबीलों की मालिक भी है और बहुत रहम दिल और खुश इखलाक और आपके साथ बहुत रहम दिली से पेश भी आएगी। तो जनाब ये अमल सच्चा और पक्का अमल है, जो मेरा भाई बहन करेगा इंशाल्लाह अपना दामन खुशियों से और मोतियों से भर लेगा और बहुत ही आसान अमल है। तो अमल जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ कि बातें सारी ईमान और यकीन की होती हैं, और जिसका ईमान और यकीन कामिल होता है वो कामयाब हो जाता है। आपने सुना होगा कि जो लाल हैं वो झोपड़ियों पे मिलते हैं, महलों में नहीं मिलते। जो अमल करते हैं, जो कामयाब होते हैं, वो झोपड़ों में होते हैं और मिट्टी पे सोते हैं और वो कामयाबी हासिल करते हैं और अल्लाह पाक उनके ऊपर राज़ी होता है और खुश होता है, क्योंकि वो ईमान के पक्के होते हैं और जो कुछ भी मांगते हैं पाक परवरदिगार से मांगते हैं और पाक परवरदिगार उन्हें कामयाबियां अता करता है। तो जनाब ऐसा भी होता है कि कभी कभी इंसान जिस रास्ते पे जाने का दिल नहीं करता तो उस रास्ते पे जाता है, तो मेरा पाक परवरदिगार जानता है कि उसके लिए आगे कितना बेहतरी है और उसके लिए आगे क्या बना है। तो ऐसे जनाब काफ़ी लोग मेरे को बार बार यही कहते हैं कि साईं बाबा रुजत क्या होती है, रुजत क्या होती है, रुजत क्या होती है। तो आज जनाब मैं आपको रुजत के बारे में भी कुछ बताऊंगा और जुल्फ़ाम, परियों की मलका, 7 कबीलों की मालिक के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको तैबे कर सकते हैं और किस तरीके से वो हाजिर होगी। आप जो कुछ भी मांगोगे तो इंशाल्लाह जुल्फ़ाम, परियों की मलका, आपको ज़रूर देगी। तो जनाब कुछ साल पहले, मैं 20 साल पहले चला जाता हूँ, जब मेरी जवानी थी और मेरे 2-3 बच्चे थे और मैं चिल्ले भी करता था और दिन को मेहनत मजदूरी भी करता था, क्योंकि चिल्लों में जो मेहनत मजदूरी से अपने खून पसीने से कमाई होगी तो वो बच्चों को भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा, तो फिर मेरा पाक परवरदिगार कामयाबी अता करता है। तो बाकी तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि माँ बाप की खिदमत करें, पीरो मुर्शिद से इजाज़त लें, अपना ईमान यकीन पक्का रखें, तो पाक परवरदिगार अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ अता करता है। तो जनाब 20 साल पीछे चले जाते हैं, मेरे 3 बच्चे थे और मेरी जवानी थी, मैं चिल्ला भी कर रहा था और दिन को मेहनत मजदूरी भी करता था। तो कोई ऐसा रुजत पैदा हुई कि जहाँ भी जाऊँ, जहाँ काम कर रहा था वहाँ से काम छूट गया और जहाँ भी जाऊँ और काम न मिले। ऐसा करते करते मैं एक जगह पर गया जहाँ मैं नहीं जाना चाहता था। तो मैंने कहा कि बच्चे तो भूखे नहीं मारने और चिल्ले भी करने हैं और कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मैं जाता हूँ, लेकिन जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो काम मेरे बस का नहीं था और काम बहुत सख्त किस्म का था। आपने देखा होगा पाकिस्तान कराची एक फिशरी का इलाका है, जहाँ पर लाचें, जिसे कश्ती कहते हैं, जहाज़ कहते हैं, वो बनाए जाते हैं लकड़ी के, लोहे के। तो वो बहुत सख्त काम है, वो हर आदमी नहीं कर सकता। तो जनाब मैं उस तरफ चला गया, क्योंकि कहते हैं ना, जिधर तुम्हारा दिल नहीं करता है, तुम सोचता है कि मेरे लिए नुकसान है, परेशानी है, तो सब कुछ मेरा पाक परवरदिगार जानता है कि वहाँ जाके तुझे क्या कुछ मिलने वाला है और क्या कुछ होने वाला है। तो जनाब मैंने फैसला कर लिया कि मैं पाकिस्तान कराची फिशरी, जहाँ पर लकड़ी के जहाज़ बनते हैं और लोहे के जहाज़ बनते हैं और बहुत भारी काम होता है
اور وزنی کام ہوتا ہے تو وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بچپن سے ہی کرتے آتے ہیں تو ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کے ہاتھ پکے ہو جاتے ہیں، جس سے ہڈیاں نسیں بالکل مضبوط ہو جاتی ہیں، تو ان کو کام پھر کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کام کرتے رہتے ہیں، انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جناب میں وہاں سے چلا، فشری میں چلا گیا، وہاں میں گیا، کام ڈھونڈا تو ایک جگہ پر مجھے کام ملا۔ انہوں نے پوچھا کہ پہلے آپ نے کبھی کام کیا؟ تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میں نے پہلے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ یہ میرا ایک رجت کا دور تھا جب میرے پر رجت آ چکی تھی۔ تو جناب میں جاتے جاتے جو ہے نا، جاتے جاتے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پہلے سے کوئی کام جانتے ہیں؟ میں نے بولا میں یہ کام نہیں جانتا ہوں۔ تو پھر اس کام میں میرے کو لگا دیا، اور تقریباً اس ٹائم کا جو ہے نا 150 روپیہ مزدوری تھی، اور جو خاص کاریگر تھے نا وہ جو ہے وہ تقریباً 700 800 وہ لوگ لیتے تھے، اور میرے کو کہا 150 روپیہ آپ کو دیں گے کیونکہ آپ نئے ہیں اور آپ کام نہیں جانتے ہیں، اور آپ کو کام سمجھائیں گے۔ تو جناب میں کام کرنا شروع کر دیا کہ چل اتنا تو ہوگا کہ میرے گھر کا سبزی تو چلے گا، ایسا دور بھی آیا ایک وقت۔ تو جناب میں ایک ہفتہ کام کرتا رہا، میرے ہاتھ جو ہیں وہ خون و خون ہو گئے، بالکل پھٹ گئے، اور میں نے پھر بھی کام نہیں چھوڑا۔ اور جس جہاز کے اوپر، ایک جہاز کے اوپر تقریباً 15 سے 20 لوگ کام کرتے ہیں، اس میں ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ٹنڈیل بڑے سیٹ بھی ہوتے ہیں، اور کرانے والے پھر کروڑ پتی لوگ اوپر جو دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی لوگ لانچ میں، جہاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لکڑی لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی نیچے بیٹھ کے بنا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جو نیچے بنا رہا تھا شخص، میں اس کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا، لکڑی بنا کے ہم اوپر دیتے تھے اور وہ جہاز کے اندر لگاتے تھے۔ تو جناب جو بھی جہاز کے اوپر چڑھتا تھا تو جیسے کوئی کل ٹھوکنے، لکڑی کے اندر کوئی کل ٹھوکتے ہیں، وہ کل بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تقریباً 10 انچ کا کل ہوتا ہے، اور تقریباً 1 انچ 1.5 انچ اس کی چوڑائی ہوتی ہے، وہ موٹا ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاتھ ایسے لوہے کی طرح ہوتے ہیں، اور کسی کو بھی کل ٹھوکتے ہیں تو وہ کل جو ہے نا اندر چلا جاتا تھا، اور کوئی اپنے ہاتھ پہ ہتھوڑی مارتا تھا، کیونکہ وہ اتنا زور سے مارتے تھے کہ اس کا ایک ہتھوڑا جس انگلی پہ لگتا تھا تو انگلی پھس جاتی تھی، انگوٹھے پہ لگتا تھا تو انگوٹھا پھس جاتا تھا، پھر وہ بندہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ تو جناب سب جو ہے 2 4 دن ان لوگوں نے تکلیفیں کاٹی، اس کے بعد جو ہے ساری وہ جو ٹیم کام کر رہی تھی نیچے اتری، اور ٹھیکیدار کو کہا کہ یہ ہم اس لانچ پہ، اس جہاز پہ، اس کشتی پہ کام نہیں کریں گے، جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی کل ٹھوکتا ہے، ہتھوڑا مارتا ہے تو دوبارہ اس کے ہاتھ پہ لگتا ہے۔ تو اسی پریشانی میں جب نیچے اترے تو آگے ٹھیکیدار نہیں تھا، وہ سارے جو ہیں ہوٹل میں جا کے بیٹھ گئے چائے پانی پینے اور سیٹ کی انتظار کرنے کہ ہمارا ٹھیکیدار آئے گا، ہم اس کو کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو جو میرے ساتھ نیچے کام کر رہا تھا وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ پھر واپس آیا، جب واپس آیا تو وہ جو ٹھیکیدار تھا وہ آ گیا لانچ کے اوپر، کوئی مزدور کہاں گئے ہیں؟ تو پھر اس نے کہا کہ مزدور جو بھی اس جہاز کے اوپر کام کرتا ہے تو ہتھوڑا جو ہے اس کے ہاتھ پہ لگتا ہے، تو کافی لوگوں کے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا، وہ ہوٹل پہ چلے گئے ہیں اور وہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ تو جناب ٹھیکیدار ان کے پیچھے چلا گیا، ان کو سمجھانے کوئی لوگ پھر آگے کوئی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہاں پر اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا۔ تو میں اپنی جو میرا جو استاد بنا ہوا تھا اس نے مجھے نشان مار کے دیا، اور میں اپنا لکڑی کو جو ہے تیشے کے ساتھ چھل رہا تھا، کٹائی کر رہا تھا، تو اتنے میں مسکرا رہا تھا۔ جو میرے ساتھ کام کرتا تھا تو اس نے کہا، کیونکہ مجھے ماسٹر کے نام سے پکارتے تھے لوگ، میں ہر کام کا اللہ پاک نے مجھے حکمت عطا کی، میں ہر کام کا ماسٹر تھا، ہر مسئلے کو حل کر لیتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ماسٹر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ جو ٹھیکیدار ہے نا، اگر یہ اتنا کاٹن کے کپڑے پہن کے اور اتنا غرور سے باتیں کر رہا ہے غریبوں کے ساتھ، کیا پتہ غریبوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ یہ ٹھیکیدار چلا جاوے ہوٹل کے اوپر اور 4 چینک چائے کا
ایک تھال میں اپنے ہاتھوں میں لائے تو انشاءاللہ یہ مزدور یہاں کام بھی کریں گے اور چوٹ بھی کسی کو بھی نہیں لگے گی۔ تو ایک دو آدمی سن رہے تھے اور وہ مجھے بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص، یہ آدمی کیا بات کر رہا ہے۔ تو جو میرے ساتھ کام کرتا تھا وہ ایک ہفتے میں مجھے سمجھ گیا تھا کہ یہ آدمی جو ہے خاموش ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں۔ تو اس نے ٹھیکیدار صاحب کو کہا کہ ٹھیکیدار صاحب، ہمارا جو مزدور ہے وہ یہ فرمائش کر رہا ہے کہ آپ ہوٹل پہ جائیں، ایک تھال میں 4 چینک چائے کی لے کے سب مزدوروں کو پلائیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا جو کام ہے یہ چالو ہو جائے گا اور کسی کو ہتھوڑی بھی نہیں لگے گا، چوٹ بھی نہیں لگے گا۔ تو وہ سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ جناب آخر سب نے مجبور کیا کہ ٹھیکیدار صاحب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ آدمی، یہ بندہ کہہ رہا ہے تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر نہیں ہوا تو پھر جو بھی اس کا خرچہ ہے اور یہی بھرے گا۔ تو جناب ٹھیکیدار صاحب چلے گئے اور اس کے ساتھ 2 مزدور بھی جانے لگے۔ تو میں نے بولا مزدور آپ نہیں جائیں، آپ یہاں کھڑے ہوں، ٹھیکیدار صاحب جائے گا اور 4 چینک ایک تھال میں ہوٹل سے بنوا کے آپ سب کو پلائے گا، تو انشاءاللہ یہاں کام چالو ہو جائے گا۔ تو جناب جب وہ 4 چائے لینے کے لیے گیا تو میں کسی بہانے سے لانچ کے پرلی طرف گھوم گیا جہاں پر کوئی انسان نہیں تھے، کیونکہ لانچ بہت بڑی ہوتی ہے، تقریباً یہ 100 فٹ سے بھی زیادہ جہاز ہوتا ہے۔ تو سب لوگ اس طرف چھائیں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان تھے اور چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو میں پرلی طرف گھوم کے چلا گیا، شاید ان لوگوں نے سوچا کہ یہ پیشاب کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو میں جب وہاں گیا تو جناب ناد علی ان مظہر والا جیب، ناد علی کا ایک تویز میں نے لکھا، اور لانچ کے جو سائڈ پہ ہوتا ہے تو وہ ایک اس کو روکنے کے لیے ایک ڈنڈا ایک قسم کا لگایا جاتا ہے کہ لانچ میں اگر کوئی لکڑی لگی جائے تو پھر لانچ ایسا پھیل نہیں جائے۔ تو جناب چاروں طرف اس کے مضبوط لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، تو میں ناد علی لکھ کے اس مضبوط لکڑی کے سرے میں دبا دیا تاکہ کوئی اس کو نہ دیکھ سکے۔ تو جناب جب 4 چائے لے کے آیا، مزدوروں نے پیا، مزدور جب چائے پیا تو میں نے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنے اوپر جہاز کے اوپر چڑھ جائیں، لانچ کے اوپر، کہ آپ اپنا کام شروع کریں۔ تو جناب کام جو ہے انہوں نے شروع کر دیا، وہ دن گزر گیا۔ اب میں دوسرے دن کے لیے آپ کو پارٹ 2 بناؤں گا، کیونکہ آگے بہت بڑا مزہ آنے والا ہے۔ یہ جو پری ذوالفام، پریوں کی ملکہ مجھے ملی تو اسی جگہ پر ملی، اور کیسے ملی اور اللہ پاک نے کیسے سبب بنایا، انشاءاللہ میں پارٹ 2 بناتا ہوں، اور یہ پارٹ 1 ہے، اور پارٹ 2 میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا آگے عمل بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے طیبے ہوگی اور کس طریقے سے وہ مجھے ملی اور کس طریقے سے میری رجت ختم ہوئی۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو پارٹ 2 بناؤں گا اس کا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگوں گا۔ پاکستان زندہ آباد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ آباد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والے کو اجازت دیں۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بناؤں گا اور بہت زبردست بناؤں گا۔ اللہ حافظ۔